गांव की सारी बांझ औरतें स्पेरे को अपने घर बुलाती और वो स्पेरा अपने सांप से उन बांझ औरतों का इलाज करता। हमारे गांव में एक स्पेरा सांप लेकर आता था, फिर वो औरतें हामला हो जाती थी। मेरी भी औलाद नहीं हो रही थी। वो स्पेरा गांव में आया था तो एक खास कमरे में बैठ गया जहां बांझ औरतें जाती और सांप से इलाज करवाती। अपनी बारी आने पर मैं जैसे ही अंदर गई तो मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई, क्योंकि अंदर तो मेरा नाम सादिया है। हम लोग गांव में रहते थे। ये गांव बहुत ही ज्यादा कम आबादी वाला था। यहाँ पर ज्यादा लोग नहीं रहते थे, लेकिन जितने लोग भी रहते थे उनके घर में कोई ना कोई मुसीबत थी। सब कहते थे कि इस गांव को किसी की बद्दुआ है, इसीलिए लोग यहाँ से जा रहे थे। पर हम लोग गरीब थे, कहीं जा भी नहीं सकते थे। मैं बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी। मेरे बाबा कहते थे कि अपनी बेटी की शादी ऐसे लोगों में करवाऊंगा जो हमसे थोड़े बेहतर हों, कम से कम उसे वहां खाने को अच्छा खाना तो मिल जाए। पर जिस शख्स ने मुझसे मोहब्बत की और मेरे लिए रिश्ता लेकर आया वो भी गरीब आदमी था, बल्कि हमसे भी गरीब था। मेरे बाबा तो फिर भी अस्पताल में नौकरी करते थे। इस गांव में एक ही अस्पताल था, लेकिन वो तो मजदूरी करता था। उसने कहा कि मैं शरीफ आदमी हूँ, आपकी बेटी से मोहब्बत करता हूँ, इसका बहुत ख्याल रखूंगा। मेरे बाबा ने मुझसे पूछा। मैंने कहा ऐसी कोई बात नहीं है। मेरे बाबा ने कहा कि फिर ये आदमी तेरे लिए पागल कैसे हो गया, तूने जरूर इससे कोई बात की होगी, इसे अदाएं दिखाई होंगी। मैंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, आप मुझसे कसम ले लीजिए। लेकिन वो आदमी बड़ा चालाक था। उसने मुझे बदनाम कर दिया। जब कोई किसी लड़की के पीछे उसके घर तक आ जाए और कहे कि मैं आपकी बेटी को पसंद करता हूँ, तो फिर बात तो लड़की पर भी आती है कि तेरे पीछे एक मर्द पागल हो गया। तो ऐसे थोड़ी पागल हो गया, लगता है तूने भी कुछ किया होगा। अब मैं कुछ भी कहती सब यही कहते कि झूठ बोल रही है, इसीलिए मैं भी बुरी तरह फंस गई थी। उसने मेरे बाबा को कहा कि आपकी बेटी भी मुझसे मोहब्बत करती है, लेकिन आपके डर की वजह से बताती नहीं है। मेरे बाबा को मुझसे बड़ी उम्मीदें थी, मुझ पर बड़ा गुमान था। उन्होंने कहा कि अगर तूने ये सब किया है तो आज से तू मेरे लिए मर गई है। अब तेरी शादी किसी से भी हो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तेरे साथ मेरा रिश्ता खत्म हो जाएगा। उन्होंने मेरा रिश्ता उसी आदमी के साथ करवा दिया। जब शादी की पहली रात मैंने उससे पूछा कि उसने ये सब कुछ क्यों किया, क्यों मुझे बदनाम किया, उसने कहा कि अगर मैं ये सब कुछ ना करता तो तुम मेरी बीवी ना बनती। मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। तुम्हें हासिल करने का जो तरीका समझ आया है मैंने अपना लिया। मैंने कहा कि तुम्हारा तरीका गलत था और मैं कभी तुमसे मोहब्बत नहीं करूँगी, कभी तुम्हारे पास नहीं आऊँगी, तुम्हें अपना शोहर कबूल नहीं करूँगी। मैंने भी पक्का इरादा कर लिया था, अगर छोड़ता है तो छोड़ दे, मुझे इस तरह से हासिल करने का क्या फ़ायदा। मेरी सारी बनी बनाई इज्जत ही ख़राब कर दी। मैंने तो पक्का इरादा कर लिया। लेकिन अगले ही दिन उसने खुद को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। उसकी माँ ने कहा कि मेरा बेटा तुझ पर मर मिटा है, तू क्यों इसके साथ ऐसा कर रही है। ए औरत, गुरूर मत कर। वो औरत बड़ी ही खुशकिस्मत होती है जिसे ऐसा मोहब्बत करने वाला मर्द मिलता है। मैं भी नहीं चाहती थी कि वो अपनी जान ले ले। मैंने उसे जाकर रोका। दिन इसी तरह गुजरने लगे और फिर हम लोगों ने एक दूसरे को कबूल कर लिया। उसने कहा कि तुम्हारे बाप को भी तुम पर भरोसा होना चाहिए था, और अगर मैंने कुछ किया भी था तो सिर्फ तुम्हें हासिल करने के लिए। लेकिन तुम्हारे बाप ने फौरन मेरी बात मान ली, उनको तुम पर कोई भरोसा नहीं था। उसने मेरे दिल में मेरे बाबा के लिए भी जहर भर दिया। मैं खामोश हो गई और अब उसी को अपना शोहर कबूल कर लिया। मेरे बाबा तो मुझसे बात भी नहीं करते थे। इस जिंदगी के दिन इसी तरह गुजर रहे थे। मेरा शोहर मुझ पर बहुत पाबंदियां लगाता था। वो कहता था कि अकेली बाहर नहीं जाना, मैं नहीं चाहता कि कोई तुम्हें देखे, मेरे अलावा किसी से बात नहीं करना, अपने दिल की बात सिर्फ मुझसे करना। जब मैं घर पर आ जाऊं तो सारे कामकाज छोड़कर मेरे पास बैठ जाना। इस बात पर तो मेरी सास भी बहुत गुस्सा करती थी, लेकिन वो उनकी एक नहीं सुनता था। फिर मैंने एक दिन सोचा कि मैं ज़रा पता तो करूं, जब कोई चीज़ आपको आसानी से मिलती है ना तो वो अच्छी नहीं लगती, भला वो मोहब्बत हो या कुछ और। मुझे उस मोहब्बत की ज़रूरत नहीं थी। मैं नहीं चाहती थी कि कोई उठकर मुझसे दीवाने की तरह मोहब्बत करना शुरू कर दे, जो मेरा शोहर कर रहा था। शायद कुछ औरतों के लिए ये सब कुछ एक ख्वाब की तरह हो, पर मेरे लिए ये किसी डॉक्टर की लिखी हुई कड़वी दवा जैसा था। उसके दिल में मेरे लिए वाकई मोहब्बत है या नहीं, या ये सब कुछ सिर्फ अपने मकसद के लिए करता है, मुझे शक था। एक दिन मैंने खाना पकाने से इनकार कर दिया। मैंने कहा कि मेरी तबीयत खराब है। मेरी सास ने कहा कि तेरे मुंह में जबान भी है, तू कौन होती है मुझे इनकार करने वाली, आने दे तेरे शोहर को, आज तेरी क्लास लगवाऊंगी। मैं भी यही देखना चाहती थी कि ये मेरा साथ देता है या अपनी माँ का। मैंने उसको भी सुबह कहा था कि मेरी तबीयत खराब है। उसने कहा था कि अगर काम होते हैं तो कर लेना, वरना आराम करना, माँ भी बीमार है ना।
ان سے بھی کام نہیں ہوتے، کیونکہ جب صبح وہ گیا تو اس کا رویہ ہم دونوں کے لیے ایک جیسا ہی تھا، اسی لیے مجھے دیکھنا تھا کہ اب وہ کیا کرتا ہے۔ وہ جیسے ہی گھر میں آیا میری ساس نے اسے میرے خلاف بھڑکانا شروع کیا، کہہ رہی تھی رانی تو بستر پر پڑی تھی، کہتی ہے میری طبیعت خراب ہے، اس نے کوئی کام ہی نہیں کیا، مجھے سارا کام خود کرنا پڑا، یہ تم کیسی عورت لے کے آئے ہو، ایسے ہی کاموں کو انکار کر دے گی، جب اس کا دل کرے گا تب کام کرے گی، جب دل کرے گا نہیں کرے گی، یہ کیا طریقہ ہے۔ میرے شوہر نے اپنی ماں کی ساری بات سن لی اور اس کے بعد کہا کہ اس کی طبیعت صبح بھی خراب تھی، اس نے مجھے بتایا تھا، اب اگر ایک بندے کی طبیعت خراب ہے تو وہ کام کیسے کرے گا، اور آپ اس کے خلاف اس طرح سے کیوں بول رہی ہیں؟ کیا آپ کے دل میں میری بیوی کے لیے زہر ہے؟ کیا آپ اس سے نفرت کرتی ہیں جس سے میں محبت کرتا ہوں؟ جب اس نے یہ بات کی تو اس کی ماں لاجواب ہو گئی، انہوں نے کہا نہیں بیٹا، میں تو کہہ رہی تھی کہ وہ اس گھر کی بہو ہے۔ میرے شوہر نے اس کے بعد ایسی بات کہی کہ میں حیران رہ گئی۔ اس نے کہا اس گھر کی بہو نہیں، اس گھر کی بیٹی ہے، اور آپ نے اس کا اسی طرح خیال کرنا ہے، اگر آپ کی بیٹی نے ایسا کیا ہوتا تو کیا آپ اس کی بھی ایسے ہی شکایت لگاتی؟ میری ساس تو ایسے چپ ہوئی جیسے ان کی ساری امیدیں ہی ٹوٹ گئی ہوں۔ انہوں نے فوراً کہا کہ ٹھیک ہے، پھر اسے ڈاکٹر کے پاس لے جانا تاکہ جلدی ٹھیک ہو جائے، میں بھی آ جاؤں گی کمرے میں اس کا حال پوچھنے کے لیے۔ میری آنکھوں میں تو خوشی کے آنسو آ گئے، اس کا مطلب ہے کہ یہ آدمی مجھ سے سچ مچ محبت کرتا ہے۔ لیکن محبت مل گئی پر حالات ٹھیک نہیں ہو رہے تھے، اس گھر میں بہت تنگی تھی، یہاں پر کھانے کو کچھ نہیں ملتا تھا، میرا شوہر کمانے والا تھا، میری ساس تھی، شوہر کی 3 بہنیں تھیں، ایک کی شادی نہیں ہوئی تھی، 2 کی ہو چکی تھی، لیکن ایک نند آئے دن اپنے بچوں کو لے کر یہاں آتی تھی اور جو گھر میں ہوتا وہ بھی کھا کر چلی جاتی تھی۔ ہمارے یہاں اولاد بھی نہیں ہو رہی تھی، میری ساس نے مجھے ایک دفعہ تانا دیا، اس کے بعد میرے شوہر نے ان کو ایسی باتیں سنائی تو انہوں نے دوبارہ میرے منہ پر تانا نہیں دیا، پر میرے شوہر کی کان بھرتی رہتی تھی کہ کیوں تو نے اس عورت کو ہاتھ کا چھالا بنا کے رکھا ہوا ہے، یہ تو تجھے ابھی تک اولاد بھی نہیں دے پائی۔ میرا شوہر خاموش ہو جاتا تھا، اگر زیادہ کچھ بولتی تو ان کو جواب بھی دیتا اور کہتا تھا کہ محبت کرتا ہوں میں سعدیہ سے۔ گاؤں میں میری ایک دوست بن گئی تھی، اس نے مجھے بتایا کہ آج کل اس گاؤں میں ایک بابا آیا ہوا ہے، وہ ایک سپیرا ہے، اور پہلے وہ گاؤں میں سانپ کا تماشا دکھایا کرتا تھا، پھر اس کو ایک ایسا سانپ ملا جو بہت ہی زیادہ عجیب اور انمول سانپ تھا، جس کے بعد اس کے دن پھر گئے۔ اب جو بھی اس سپیرے کے پاس جاتا ہے تو اس سپیرے کا کالا ناگ اس کو کاٹ دیتا ہے تو اس کے دل کی مراد پوری ہو جاتی ہے۔ زیادہ تر معاملے عورتوں کے ہی آئے ہیں، اگر کوئی بانجھ عورت اس کے پاس جاتی ہے اور کالے سانپ سے اپنے آپ کو ڈسوا لیتی ہے تو اس کے یہاں اولاد ہو جاتی ہے۔ میں یہ بات سن کے حیران رہ گئی تھی، میں بھی اسی گاؤں کی یہاں پلی بڑی تھی، میرے اندر بھی تجسس ہوا یہ بات جاننے کی، میری پرورش بھی ایسی ہی ہوئی تھی۔ اپنی کہانی سناتے ہوئے مجھے ان چیزوں کے بارے میں پتہ چل گیا تھا کہ ایسا نہیں ہوتا، لیکن اس وقت میں بھی اس بات کو مان گئی۔ میں نے کہا کہ ہاں، یہ جو سپیرے ہوتے ہیں ان کے پاس بڑی کرامت ہوتی ہے، ویسے بھی کچھ مرض کو ٹھیک کرنے کے لیے سانپ کے زہر کی بھی ضرورت ہوتی ہے، ایسے ہی تو نہیں یہ سب کچھ ہوتا، کہیں نہ کہیں سے تو بات شروع ہوئی ہوگی۔ اس نے کہا کہ ہاں، لیکن یہ کام بڑا ہی عجیب سا ہے، لوگ اس بارے میں بڑے پریشان ہیں، وہ کہتے ہیں یہ سب کچھ ٹھیک نہیں ہے، اس لیے وہ سپیرا چوری چھپ کے آتا ہے اور اس نے ایک خاص کمرہ بنایا ہوا ہے جہاں پر وہ یہ کام کرتا ہے۔ عورتیں منہ چھپا کر وہاں چلی جاتی ہیں اور سانپ سے ڈسوا کر آ جاتی ہیں۔ میں نے کہا کہ انہیں درد نہیں ہوتا؟ اس نے کہا کہ بہت درد ہوتا ہے، لیکن کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا پڑتا ہے۔ دیکھو، جب عورت کی اولاد ہوتی ہے تو اسے کتنی تکلیف اٹھانی پڑتی ہے، لیکن وہ ماں بن جاتی ہے۔ ایک عام لڑکی ایک عام عورت سے ایک ماں تک کا سفر طے کر لیتی ہے، ماں کا عہدہ مل جاتا ہے اس کو، کیا یہ کوئی چھوٹی بات ہے؟ میں نے کہا کہ ہاں، جب آپ کو بانجھ ہونے کے تانے دیے جاتے ہیں اور آپ ہمیشہ یہ سوچتے رہتے ہیں کہ کہیں آپ کا شوہر آپ کو چھوڑ کر دوسری شادی نہ کر لے تو اس درد سے تو کم ہی درد ہوتا ہوگا۔ اس نے کہا کہ ہاں، اس کی اپنی بہن کے یہاں بھی اولاد نہیں ہو رہی تھی، وہ کہہ رہی تھی کہ میری بہن بھی جانے والی ہے، لیکن وہ سپیرا کبھی کبھی ہی نظر آتا ہے، اچانک سے آتا ہے اور اچانک سے چلا جاتا ہے، اس نے اپنا چہرہ بھی چھپایا ہوتا ہے، کوئی اس کو دیکھ نہیں پاتا۔ یہ ساری کہانی میں نے ایسے سنی جیسے یہ اس دنیا کی سب سے دلچسپ کہانی ہے، اور میں نے اس پر یقین بھی کر لیا۔ جب میں گھر آئی تو سامنے کا منظر دیکھ کر حیران رہ گئی، مجھے نہیں پتا تھا کہ گھر آؤں گی تو میرے لیے ایک ایسا منظر تیار ہوگا۔ میں نے دیکھا کہ میرا شوہر الماری میں کوئی چیز چھپا رہا تھا، مجھے دیکھ کر تھوڑا سا گھبرا گیا اور ہڑبڑا کر وہاں سے پیچھے ہٹ گیا۔ میں نے کہا کہ کیا ہوا؟
تو کہنے لگا وہ میں اپنا سوٹ ڈھونڈ رہا تھا۔ میں نے کہا کہ وہ تو میں نے استری کر کے باتھ روم میں لٹکا دیا ہے۔ اس نے کہا کہ ہاں بس پھر میں نہا لیتا ہوں۔ وہ کپڑے بدلنے چلا گیا۔ میں نے چائے بنا لی، لیکن چائے بنانے جانے سے پہلے میں نے الماری میں دیکھا کہ میرا شوہر کیا کر رہا ہے۔ میں ان عورتوں میں سے تھی جو اپنے شوہر پر شک نہیں کرتی، لیکن نظر ضرور رکھتی تھی۔ مجھے پتا کرنا تھا کہ وہ کر کیا رہا تھا، اور جس جگہ پر وہ تلاش کر رہا تھا، جب میں نے اس جگہ سے کپڑے ہٹائے تو میری اوپر کی سانس اوپر اور نیچے کی سانس نیچے رہ گئی۔ وہاں پر تو پیسے پڑے ہوئے تھے، وہ بھی کافی سارے۔ میں نے گینے تو نہیں، پر شاید 50,000 تھے۔ میں نے ان کو اسی جگہ پر واپس رکھ دیا اور چائے بنا کر اپنے شوہر کے پاس بیٹھ گئی۔ ہم جب بھی چائے پینے ساتھ بیٹھتے تھے وہ میری تعریفیں کیا کرتا تھا، مجھے شاعری سناتا تھا، اپنی محبت کا اظہار کرتا تھا۔ وہ دن میں اور سب کچھ بھول جائے لیکن اس سے یہ سب کچھ یاد رہتا تھا۔ صبح مجھے پیار سے جگانا، میرے حسن کی تعریف کرنا، گھر سے جاتے ہوئے مجھ سے ایسے ملتا جیسے دبئی کے سفر پر جا رہا ہو، اور جب واپس آتا تب بھی ایسے ہی ملتا تھا جیسے 9 سال کے بعد واپس آیا ہو۔ پھر مجھ سے پوچھتا کہ تمہیں کوئی چیز چاہیے، میں تمہارے لیے لے آؤں گا، جبکہ اس کے پاس زیادہ پیسے نہیں ہوتے تھے، اسی لیے میں کہہ دیتی تھی کہ مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ جب ہم چائے پی رہے ہوتے تھے تو وہ میری آنکھوں میں دیکھ رہا ہوتا تھا اور دیکھتا ہی رہ جاتا تھا، اور پھر ایسی اچھی اچھی باتیں کرتا تھا کہ جیسے ہر عورت سننا چاہتی ہے۔ یعنی سچ تو یہ ہے کہ اگر پیٹ خالی ہو تو پھر ایسی باتیں بھی پیاری نہیں لگتی ہیں۔ مجھے اس بات کا تو یقین تھا کہ یہ آدمی مجھ پر مر مٹنے والا ہے، یہ مجھ سے بہت محبت کرتا ہے اور میری محبت کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار ہو جائے گا۔ آج اس نے کہا کہ مجھے احساس ہے کہ اس گھر میں بہت تنگی ہے، تم نے اتنے مہینے یہاں کس طرح گزارے ہیں میں جانتا ہوں، لیکن ساری زندگی ایسے نہیں گزرے گی۔ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ میں بہت محنت کر رہا ہوں، میں تمہارے لیے بڑا سا گھر بناؤں گا، گاڑی بھی اور سونے کے زیور بھی۔ میں نے کہا کہ مجھے گھر، گاڑی اور سونے کے زیور نہیں چاہیے، بس ایسی زندگی چاہیے جس میں سب کچھ ٹھیک ہو، کم سے کم انسان کو کوئی مشکل نہ ہو، جو کھانے کا دل کرے وہ مل جائے، اللہ اولاد دے دے، اور بس ایک چھوٹا سا گھر ہو جو اپنا ہو۔ اس نے کہا کہ اتنے چھوٹے چھوٹے خواب مت دیکھو، تم اپنے شوہر کو جانتی نہیں ہو، تمہارا شوہر تمہارے بڑے بڑے خواب بھی پورے کر سکتا ہے۔ میں اس بات پر حیران ہوئی کیونکہ میرے دماغ میں پیسوں والی بات تھی۔ مجھے لگا کہ وہ خود مجھے یہ بات بتائے گا، لیکن اس نے نہیں بتائی، وہ مجھ سے یہ بات چھپا رہا تھا۔ پھر بھی ان پیسوں سے وہ میرے لیے ہی چیزیں لے کر آ رہا تھا۔ جب میں پوچھتی کہ پیسے کہاں سے آئے تو کہتا کہ ایک دوست سے ادھار لیا ہے، لیکن میں اچھی طرح جانتی تھی کہ اس کا کوئی بھی دوست اس کو اتنے زیادہ پیسے ادھار نہیں دے سکتا تھا، وہ بھی مہینے کے آخر میں۔ کوئی نہ کوئی گڑبڑ ضرور تھی، پر ان پیسوں سے اس نے مجھے ہی خوش کیا، گھر میں راشن ڈالا، میرے لیے چیزیں لے کر آنے لگا، کبھی کوئی چیز لاتا تو کبھی کوئی چیز۔ اس نے مجھے نئے کپڑے اور جوتے بھی لے کر دیے تھے۔ جب انسان نے بہت سالوں سے خواہشات جمع کی ہوتی ہیں تو پھر پیسے بھی کم پڑ جاتے ہیں۔ میرے شوہر کے پاس جو پیسے تھے وہ ختم ہو گئے، لیکن ہمارا مہینہ بہت اچھا گزرا۔ ان دنوں مجھے یہ بھی پتا چلا کہ وہ سپیرا پھر اس گاؤں میں آیا تھا، اور جو عورتیں بانجھ تھیں انہوں نے اسے اپنے گھر بلایا تھا۔ دوپہر کے وقت ان کے شوہر گھر پر نہیں ہوتے تھے اور انہوں نے اپنا کام کروا لیا۔ میرا شوہر آج کل پہلے سے زیادہ مصروف رہنے لگا تھا، اسے کبھی کبھی مزدوری نہیں ملتی تھی تو وہ گھر آ جاتا تھا، لیکن آج کل وہ روز ہی مصروف ہوتا تھا۔ میں نے کہا کہ آج کل آپ کو روز مزدوری مل جاتی ہے؟ تو اس نے کہا کہ ہاں مجھے روز دہاڑی کا کام مل جاتا ہے۔ میں نے کہا کہ یہ کیسے ہو گیا؟ تو اس نے کہا کہ کچھ مزدوروں نے کام چھوڑ دیا ہے تو ان کی جگہ پر میں کام کرنے چلا جاتا ہوں۔ میں نے کہا کہ پھر یوں تو آپ کو بہت زیادہ محنت کرنی پڑے گی۔ اس نے کہا کہ بنا محنت تو پیسے نہیں ملتے، لیکن اگر میرا شوہر واقعی اتنی محنت بھی کر رہا ہوتا تب بھی اس کو اتنے پیسے نہیں ملنے تھے۔ یہ پیسے تو اس کی محنت سے بھی زیادہ تھے۔ وہ جب بھی کام پر جاتا تھا اس کے کپڑے گندے ہی ہوتے تھے، بالوں میں بھی مٹی لگی ہوتی تھی، لیکن آج جب میں نے دیکھا تو میں حیران رہ گئی۔ اس کی آنکھوں کے پاس کاجل لگا ہوا تھا۔ میں عورت تھی، مجھے پتا تھا، میں نے ساری زندگی کاجل لگایا تھا۔ یہ کاجل اس کی آنکھوں کے ارد گرد لگا ہوا تھا، ایسا نہیں تھا کہ اس کے چہرے پر لگا ہوتا یا اس کی آنکھوں میں، کیونکہ اگر ایسا ہوتا تو بھی معاملہ بہت گڑبڑ ہوتا کہ اب وہ کسی عورت کے قریب گیا تھا جو اس کا کاجل اس کے چہرے پر لگا گئی۔ میں نے کہا کہ تم نے کاجل لگایا ہے؟ اس نے کہا نہیں، میں کیوں کاجل لگاؤں گا، میں کوئی عورت ہوں۔ میرا شوہر گھبرا گیا اور عجیب سی باتیں کرنے لگا۔ میں نے کہا کہ پھر یہ کیا ہے؟ اس نے کہا کہ یہ آج میں جس جگہ کام کرنے گیا تھا وہاں پر کچھ کوئلے وغیرہ پڑے تھے، لگتا ہے وہ اڑ کے میری آنکھوں میں لگ گئے۔ میں نے کہا کہ بڑی ہی عجیب سی بات کر رہے ہو، بڑے سلیقے سے لگ گئے تمہاری آنکھوں میں، جیسے کسی نے خود لگائے ہوں۔ اس نے کہا
کہا کہ چھوڑو نا، تم کیا بال کی کھال نکال رہی ہو، آج میں تمہیں خریداری کرنے لے جاؤں گا۔ میں نے کہا کہ پر مجھے تو کچھ بھی نہیں لینا۔ اس نے کہا کہ لے لو، جب شوہر کے پاس پیسے ہوں تو پھر بیوی کو خریداری کر لینی چاہیے۔ میں نے کہا کہ گھر کے بہت سارے کام ہیں، بہت سی چیزیں ہیں جو مرمت ہونے والی ہیں، آپ مجھے کچھ نہ لے کے دیں، گھر کو ٹھیک کروا دیں۔ اس نے کہا کہ وہ بھی ہو جائے گا۔ میرے شوہر کے پاس بہت پیسے آ گئے تھے، لیکن ہمارے یہاں اولاد تو نہیں ہو رہی تھی۔ ایک دن میری ساس نے میرے شوہر سے کہا کہ میرے سر کی قسم کھا اور مجھ سے وعدہ کر کہ تو دوسری شادی کرے گا، اگر تیری اولاد نہیں ہو رہی تو تجھے دوسری شادی کر لینی چاہیے۔ میرا شوہر پریشان ہو گیا۔ میری ساس نے اسے اپنے سر پر ہاتھ رکھوا لیا اور بری طرح رو رہی تھی، اس کو ایموشنل بلیک میل کر رہی تھی۔ ایسے میں مرد کیا کر سکتا ہے، کیونکہ وہ تو اس کی ماں ہی تھی نا۔ میرا شوہر بھی دکھی ہو گیا، اس نے کہا کہ میں ہوں نا، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اور میری ساس کا کہنا تھا کہ کچھ ٹھیک نہیں ہوگا، تبھی ٹھیک ہوگا جب تو دوسری شادی کرے گا، اس عورت سے تجھے اولاد نہیں ہونے والی۔ اور یہ بات بھی اپنی جگہ بالکل سچ تھی کہ مسئلہ میرے اندر تھا، میرے شوہر کے اندر نہیں تھا۔ بلکہ جب ہم ڈاکٹر کے پاس گئے تھے تو ڈاکٹر نے کہا تھا کہ میرا شوہر بالکل ٹھیک ہے، بلکہ وہ عام مردوں سے زیادہ بہتر ہے، کیونکہ وہ محنت مزدوری کا کام کرتا ہے، اس کا جسم بالکل فٹ ہے، اس کے اندر کوئی کمی نہیں ہے، اس کی ورزش ہو جاتی ہے، اسی لیے وہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہے۔ لیکن مسئلہ میرے اندر ہی تھا۔ یہ بات میری ساس کو نہ جانے کیسے پتہ چل گئی تھی، شاید انہوں نے اندازہ لگا لیا تھا، اسی لیے ایسا کہہ رہی تھی۔ میرے شوہر نے ان کو قسم نہیں دی، وعدہ نہیں کیا، وہ واپس کمرے میں آ گیا، پر بڑا پریشان تھا۔ میں نے سوچ لیا کہ میں بھی اس سپیرے کے پاس جاؤں گی۔ فی الحال مجھے میرے سامنے وہی راستہ نظر آ رہا تھا، اگر مجھے سانپ کاٹنے کا درد ہوتا ہے تو ہو جائے، کم سے کم زندگی میں سب کچھ ٹھیک تو ہو جائے گا۔ میرے شوہر کا کام آہستہ آہستہ ہو رہا تھا، گھر میں چیزیں آ رہی تھی، اب گھر میں خوشی بھی آنی چاہیے تھی، یا پھر گھر میں یہ خوشی نہ ہوتی تو پھر ہمیں اور کسی خوشی سے بھی کوئی فرق نہ پڑتا، کیونکہ ایسا ہی ہوتا ہے، اگر آپ کے پاس دنیا کی ہر چیز ہو اور اولاد نہ ہو تو آپ کو دنیا کی کوئی چیز اچھی نہیں لگتی۔ اگر زندگی کا سکھ لینا چاہتے ہیں، اچھے طریقے سے لینا چاہتے ہیں، تو آپ کی زندگی میں ساری چیزوں کا کچھ نہ کچھ حصہ ہونا چاہیے۔ انسان تھوڑا کھانا کھا لے تو چل جاتا ہے، لیکن اولاد کے بنا بھی کیا زندگی ہے۔ اور مجھے تو خود بچوں کا بہت شوق تھا۔ آج مجھے یہ بھی پتہ چلا تھا کہ جس عورت نے سب سے پہلے اس سپیرے سے علاج کروایا تھا، اس کے یہاں اولاد ہونے والی ہے، وہ حاملہ تھی۔ اس کے بعد تو سب کا اعتبار اور بھی بڑھ گیا تھا۔ میں نے اپنی دوست سے کہا کہ مجھے بھی سپیرے سے ملنا ہے، لیکن میں اسے اپنے گھر نہیں بلا سکتی، کیونکہ میرے گھر میں تو میری ساس ہوتی ہے۔ اس نے کہا کہ تم فکر نہیں کرو، اس کا کام اب اتنا زیادہ بڑھ گیا ہے کہ اس نے یہاں پر ایک چھوٹا سا کمرہ بنا لیا ہے، وہ وہیں پر موجود ہوتا ہے۔ عورتیں بھی اس کے پاس منہ چھپاتے ہوئے اندر چلی جاتی ہیں اور کام کر کے باہر آ جاتی ہیں، تم بھی چلی جانا۔ میں نے کہا کہ ہاں ایسا ہے تو پھر ٹھیک ہے، کہ میری ساس تو ہر بات پر نظر رکھتی ہے، میں اسے کبھی بھی گھر نہیں بلا پاتی، لیکن یہ اچھا ہے کہ اس نے اپنا کمرہ بنا لیا۔ چلو ٹھیک ہے، میں بھی چلی جاؤں گی۔ میں نے ارادہ کر لیا تھا، میں نے سوچا کہ اپنے شوہر کو بتا دوں، لیکن وہ اس بات سے ویسے ہی بہت چڑھتا تھا۔ وہ تو کہتا تھا کہ میرے علاوہ کوئی تمہیں دیکھے بھی نہ تو پھر یہ کیسے گوارا کرتا کہ میں کسی غیر مرد کے پاس جا رہی تھی اور اس سے علاج کروانے والی تھی۔ میں نے تو صرف سانپ سے کٹوانا تھا اور تو کچھ نہیں کرنا تھا، پر اپنے شوہر کو اگر یہ سب کچھ بتاتی وہ ضرور پریشان ہو جاتا، اسی لیے میں نے اسے کچھ بھی نہیں بتایا اور میں اس سپیرے کے چھوٹے سے کمرے میں چلی گئی۔ جانے سے پہلے بڑی پریشان تھی، جب اندر داخل ہوئی تو سامنے کا منظر دیکھ کر حیران رہ گئی، کیونکہ جو اندر بیٹھا تھا وہ کوئی اور نہیں بلکہ میرا ہی شوہر تھا۔ عورت اپنے شوہر کو پہچان لیتی ہے، چاہے وہ دنیا کا کوئی بھی روپ اپنا لے۔ اس نے ایک سپیرے کا روپ بنا رکھا تھا۔ مجھ سے پہلے وہاں ایک عورت بیٹھی تھی، وہ وہاں سے چلی گئی تو میں نے اسے کہا کہ یہ سب کچھ کیا ہے، کیا کر رہی ہو تم یہاں پر؟ اس نے کہا کہ تم یہاں پر کیا کر رہی ہو؟ اس کا مطلب تم کسی غیر آدمی سے ملنے کے لیے آئی ہو۔ میں نے کہا کہ تم غیر آدمی تو نہیں ہو، تم تو میرے شوہر ہو، تم یہاں پر کیا کر رہے ہو؟ تم تو محنت مزدوری کرنے جاتے تھے، یہ سب کچھ کیا ہے؟ اس نے کہا کہ میں وہی کر رہا ہوں جس سے ہمارے گھر میں پیسے آ رہے ہیں، میں ان عورتوں کا علاج کر رہا ہوں اور اس کے بدلے میں ہمیں اتنے سارے پیسے مل رہے ہیں۔ میں نے کہا کہ کیسے علاج کر رہے ہو؟ تو اس نے مجھے ایسی بات بتائی کہ میں حیران رہ گئی۔ میں نے رونا شروع کر دیا اور کہا کہ تمہیں اس بات کا غصہ ہے کہ میں کسی غیر مرد سے علاج کروانے آ رہی تھی، تم بھی تو عورتوں کے ساتھ یہی کر رہے ہو، میں نہیں جانتی کہ یہ سب کچھ غلط ہے۔ اس نے کہا کہ دیکھو، ان عورتوں کو طلاق ہو جائے گی، ان کے گھر برباد ہو جائیں گے، اس سے تو بہتر ہے کہ ان کے ساتھ یہی سب کچھ ہو، کم سے کم ان کا رشتہ تو بچ جائے گا۔ میں نے کہا کہ کیسی عجیب بات کی ہے تم نے،
ایک زخم کو ٹھیک کرنے کے لیے اس کے ساتھ ایک اور زخم لگا دیا جائے۔ میں اپنے شوہر سے خفا ہو گئی اور اپنے گھر واپس چلی گئی۔ پورے 2 سال تک میں واپس نہیں آئی۔ اس کے بعد اس نے مجھ سے وعدہ کیا کہ وہ یہ کام نہیں کرے گا، تو میں واپس آئی اور 2 مہینے کے بعد اللہ نے مجھے امید بھی دے دی۔ اب میرے یہاں اولاد ہونے والی تھی۔ میرا شوہر بھی غلطی کر رہا تھا اور وہی غلطی اس کے گھر تک پہنچ گئی تھی، لیکن پھر اس نے توبہ کر لی۔ ڈر تھا جب ڈاکٹر نے میرے شوہر کو کہا تھا کہ وہ بالکل ٹھیک ہے اور عام مردوں سے زیادہ ہی ٹھیک ہے، تو یہ بات اس کے دماغ میں بیٹھ گئی تھی اور اس نے یہ پلان بنا لیا تھا کہ انہی سب چیزوں کی کمائی وہ گھر میں لے کر آ رہا تھا۔ پر جب میں اس سے 2 سال تک ناراض رہی تو وہ راہ راست پر آ گیا۔ اس نے مجھ سے بھی معافی مانگ لی، توبہ بھی کر لی۔ وہ وہی روپ بدل کر سپیرا بنا جاتا تھا۔ تبھی تو اس دن اس کی آنکھوں پر کاجل لگا ہوا تھا۔ اگر انسان اپنی تھوڑی سی عقل استعمال کر لے تو وہ کسی بھی بات کی گہرائی تک پہنچ سکتا ہے۔ میں گھر واپس آئی تو سوچا کہ میری زندگی کا ایک نیا موڑ آئے گا۔ اپنے شوہر کی غلطیوں کو معاف کرنے کا سوچ رہی تھی، پر دل میں کچھ نفرت اور غم بھی تھا۔ ان کا یہ سب کچھ کرنا مجھے برا لگا، لیکن مجھے بھی سمجھ آیا کہ کبھی کبھی انسان اپنے دکھ درد بھلانے کے لیے عجیب طریقے اپنا لیتا ہے۔ جب میں نے دیکھا کہ اب وہ واقعی میں بدل گیا ہے تو مجھے امید تھی کہ میری زندگی میں خوشیاں واپس آئیں گی۔ مجھے ایک اولاد کا انتظار تھا جو میری زندگی میں سب کچھ بدل دے گی۔ میرا من تھا کہ میں سب کچھ بھول کر صرف اپنے گھر اور اپنے شوہر پر دھیان دوں گی۔ میرے شوہر نے میرے لیے بہت کچھ تیار کروایا تھا، جیسے میرا پسندیدہ کھانا بنانا اور ہر وقت میری خوشی کا خیال رکھنا۔ یہ سب دیکھ کر مجھے احساس ہوا کہ شاید وہ واقعی میں سمجھ گیا ہے کہ اس کی غلطیاں کیا تھیں۔ ایک دن جب میں کچھ کھانا بنا رہی تھی تو میری ساس آئی۔ انہوں نے مجھے دیکھا اور مسکراتے ہوئے کہا، بیٹا لگتا ہے کہ گھر میں پھر سے خوشیاں آ گئی ہیں۔ میں تھوڑا سمجھ نہیں پائی، لیکن ان کی مسکان نے میرا دل خوش کر دیا۔ میں نے سوچا شاید انہیں بھی میرے اور میرے شوہر کے بیچ کی حالت کا پتہ چل گیا ہے۔ اس دن رات کو جب ہم دونوں اکیلے بیٹھے تھے، میں نے اپنے شوہر سے کہا، تم نے مجھے جو درد دیا وہ بھولنا آسان نہیں ہے، لیکن میں چاہتی ہوں کہ ہم پھر سے ایک نئی شروعات کریں۔ انہوں نے میری بات سن کر غمگین چہرے سے مسکراہٹ کی۔ میں اب کسی بھی عورت سے نہیں ملنے والا۔ انہوں نے کہا، مجھے تمہارے ساتھ رہنا ہے، صرف تمہارے لیے میں نے یہ سب کچھ کیا تھا۔ مجھے ان کی باتیں سن کر تھوڑی تسلی ملی۔ انہوں نے میری آنکھوں میں دیکھا اور کہا، تمہارا دکھ سمجھ رہا ہوں اور تمہارے لیے سب کچھ کرنے کو تیار ہوں۔ میں نے سوچا شاید یہ سب کچھ میرے لیے بدلنے کا وقت ہے، لیکن ایک دن مجھے پتا چلا کہ کچھ عورتوں نے میرے شوہر کے بارے میں کچھ اور سنا تھا۔ انہوں نے میرے پاس آ کر مجھے یہ کہنا شروع کیا کہ وہ پھر سے وہی سب کر رہے ہیں۔ میں حیران رہ گئی۔ میں نے اپنے شوہر سے یہ بات کہی تو انہوں نے کہا، یہ سب صرف افسانے ہیں، تمہیں ان کا بھروسہ نہیں کرنا چاہیے۔ میرا دل ٹوٹا، لیکن میں نے خود کو سنبھالا۔ مجھے یہ سمجھ آیا کہ اگر مجھے اپنے گھر کی خوشیاں چاہیے تو مجھے اپنے شوہر پر بھروسہ کرنا ہوگا۔ میں نے سوچا کہ ہر کوئی انسان غلطی کرتا ہے اور اگر انہوں نے معافی مانگی ہے تو مجھے انہیں ایک اور موقع دینا چاہیے۔ میں نے اپنے گھر کو پھر سے خوشیوں سے بھرنے کا فیصلہ کیا۔ میں نے سوچا کہ خود کو اور اپنے شوہر کو معاف کرنے کا وقت ہے۔ اس بار میں ہمت سے کام لوں گی اور ہم دونوں مل کر ایک نئے سفر کی شروعات کریں گے۔ میں نے سوچا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ میں اپنے گھر کو خوشیوں سے بھروں۔ اپنے شوہر کو معاف کر کے میں نے انہیں یہ سمجھانے کا فیصلہ کیا کہ ہمیں دونوں کو اپنے رشتے کو مضبوط بنانا ہے۔ میں نے انہیں اپنے دل کی باتیں بتائیں اور کہا، ہمیں ایک دوسرے پر بھروسہ کرنا ہوگا۔ ہاں، غلطیاں سب سے ہوتی ہیں، لیکن ان سے سیکھنا بھی چاہیے۔ انہوں نے میری باتیں سن کر ہاں میں سر ہلایا۔ ان کا چہرہ تھوڑا اداس تھا، پر مجھے سمجھ آیا کہ وہ بھی سمجھتے ہیں کہ انہوں نے کیا ہے۔ اس دن سے ہم دونوں نے مل کر نئے ارادے سے جینا شروع کیا۔ ہم نے مل کر نئے خواب دیکھے اور خوشیوں کے لیے محنت کی۔ مجھے ایک نیا زندگی کا جنون ملا اور میری امید بھی بڑھ گئی۔ میرے شوہر کی محنت بھی رنگ لانے لگی تھی۔ جس طرح انہوں نے مجھے اپنے دل کی باتیں بتائی تھی، میں بھی ان سے خوش رہنے کا ارادہ رکھتی تھی۔ ان کی غلطیاں سمجھنے کے بعد میں نے دیکھا کہ کیسے انسان اپنے رشتے کو بہتر کر سکتا ہے۔ تھوڑے ہی دن بعد مجھے پتا چلا کہ میں حاملہ ہوں۔ یہ خبر سن کر میرے شوہر کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں رہا۔ انہوں نے مجھے گلے لگا کر کہا، تم میری زندگی کا سب سے بڑا تحفہ ہو، اس بار ہماری زندگی بدل جائے گی۔ یہ سن کر میرے دل کو سکون ملا۔ میں نے سوچا کہ اس نئی زندگی کی شروعات ہم دونوں کے لیے نئی خوشیوں کی لہر لائے گی۔ جیسے جیسے دن گزر رہے تھے، ہم دونوں کی بانڈنگ اور بھی مضبوط ہوتی گئی۔ میرے شوہر نے کام پر زیادہ دھیان دینا شروع کر دیا اور خود کو ثابت کرنے کی کوشش کی۔
انہوں نے مجھے یہ بھی بتایا کہ انہوں نے کسی عورت سے ملنے کا سوچنا بھی بند کر دیا ہے۔ آخر کار جب میری اولاد ہوئی تو میرے گھر کی خوشیاں واپس آ گئیں۔ میرے شوہر بھی خوش تھے اور میری ساس نے بھی ہمیں خوش رکھنے کی بہت کوشش کی۔ یہ سب دیکھ کر مجھے محسوس ہوا کہ زندگی نے اچھے پل دیے ہیں اور ہر مشکل کے بعد سکھ بھری رات آتی ہے۔ مجھے یہ سمجھ آیا کہ ہر رشتے میں مسئلے ہوتے ہیں، لیکن اگر پیار اور سمجھ ہو تو سب کچھ صحیح ہو سکتا ہے۔ میں نے اپنے شوہر کے ساتھ ایک نیا سفر شروع کیا۔ ہم نے مل کر اپنی خوشیوں کی نئی کہانی لکھی، جس میں ہم نے ایک دوسرے کی غلطیاں معاف کر دیں اور ایک دوسرے کا ہاتھ تھام کر ایک ساتھ چلنے کا وعدہ کیا۔